अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 3 देखते हैं ना। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंज़ीरि वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही। हुर्रिमत अलैकुम हराम किया गया तुम पर, अलमैता मुर्दार, वद्दम और खून, वलहमुल खिंजीर और गोश्त खिंजीर का, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह और जो पुकारा गया वास्ते गैर अल्लाह के बिही उसको, वल मुनखनिका और गला घुटकर मरने वाले, वल मौकूजा और चोट लगकर मरने वाली, वल मुतरद्दिया और बुलंदी से गिरकर मरने वाली, वन नतीहा और सींग लगकर मरने वाली, वमा अकलस सबुअ और जिसे खा जाए दरिंदा, इल्ला मा ज़क्कैतुम मगर जिसको ज़िबा कर लिया तुमने, वमा ज़ुबिहा अलन नुसुबी और जो ज़िबा किया गया आस्तानों पर, व अन तक़सिमू और ये कि तुम किस्मत मालूम करो, बिल अज़लाम तीरों पासों के जरिए। ज़ालिकुम ये सब फिस्क गुनाह के काम हैं। अल यौमा आज के दिन, या ईसल लजीना कफरू मायूस हो गए वो जिन्होंने कुफ्र किया, मिन दीनिकुम तुम्हारे दीन से, फला तखशौहुम वखशौनी तो ना तुम डरो उनसे और डरो मुझसे। अल यौमा आज के दिन, अकमलतु लकुम दीनकुम मुकम्मल कर दिया मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, व अतममतु और तमाम कर दी मैंने अलैकुम तुम पर, नेमती नेमत अपनी, व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना और पसंद कर लिया मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन। फमन इत्तुर्रा तो जो कोई मजबूर किया गया, फी मखमसतिन भूख से, गैर मुतजानिफ नहीं माइल होने वाला, इस तरफ गुनाह के, फ़इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम तो बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला है, निहायत रहम करने वाला है। ये इसका तर्जुमा तफसीर देखते हैं। अच्छा, अभी मैंने बताया था पहली आयत में जो बात आई थी, जिसमें बयान था कि हलाल कर दिए गए तुम्हारे लिए चौपाए मवेशियों के सिवाय उनके जो पढ़े जाएंगे तुम पर, इल्ला मा युतला अलैकुम, है ना। तो अब इस आयत नंबर 3 में उस पहली आयत की जो बात हुई है उसकी तफसीर है कि वो कौन से चौपाए हैं जो हलाल नहीं है, वो अब बताया जा रहा है, जो एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, वो देखते हैं क्या क्या बताया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या है इसमें, हुर्रिमत अलैकुमुल मैता मुर्दार, हराम किया गया तुम पर मुर्दार। हराम किया गया, किसने हराम किया है? अल्लाह ताला ने हराम किया है तुम पर, ईमान वालों पर। ठीक है, क्या हराम किया है? मैता मुर्दार को हराम किया है। ठीक है, मुर्दार क्या होता है? मुर्दार बेसिकली हर वो जानवर जिसे शरई तरीके से ज़िबा ना किया हो, है ना। मतलब जानवर जो है या तो वो खुद मर जाए, तबई मौत आ जाए, जैसे बीमार हुआ मर गया, या फिर कोई उसको मार दे बिना ज़िबा करे, ऐसे ही मार दे, जैसे कि करंट लगाकर कोई मार दे या किसी और चीज़ से उसको मार दे और ज़िबा ना किया हो, तो वो मुर्दार में आ जाएगा। ठीक है, या मुर्दार में वो भी जानवर आते हैं कि उसको ऐसे शख्स ने ज़िबा किया हो जिसका ज़िबा किया हुआ हलाल नहीं होता है। हलाल कौन किसका ज़िबा किया हुआ हलाल होता है, ये भी पता होना चाहिए। हलाल वो जो अगर एक सही अकीदे वाला जो मुसलमान है, अगर वो ज़िबा करे और अहले किताब के लोग यहूद और नसारा जो वाकई में अहले किताब हैं, उनका ज़िबा किया हो जो हुआ जो होता है जानवर, वो हलाल होता है। ठीक है, और ये अहले किताब जो है यहूद और नसारा, इसमें भी शर्त है कि वो वाकई में यहूदी नसरानी होने चाहिए, वो मुल्हिद बेदीन नहीं होने चाहिए, क्योंकि आज मेजोरिटी क्या है, कहने को तो यहूद और नसारा है लेकिन वो किसी दीन पर नहीं होते, वो असल अपने दीन पर नहीं होते, मुल्हिद होते हैं। तो शर्त है कि वो वाकई में यहूदी नसरानी हो, तो उनका ज़बीहा फिर जो है हलाल होता है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। फिर दूसरी बात क्या है, वद्दम और खून। खून जो है वो भी हराम किया गया तुम पर, ये हुर्रिमत अलैकुम उसके साथ भी आ रहा है। ठीक है, खून वो भी हराम है, और इसमें खून जो है इसमें भी एक और जगह पता चलता है, वद्दम मसफूह, बहा हुआ खून, जो बहता खून है ना, यानी कि जब जानवर को ज़िबा किया जाता है, जो खून उससे बह जाता है, जो वो बहा हुआ खून है, वो नापाक है, वो हराम है, उसको यूज़ नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते।
لیکن جو دیکھیں خون رگوں میں باقی رہ جاتا ہے یا گوشت میں باقی رہ جاتا ہے اس خون کے نکل جانے کے بعد بھی، تو پھر اس کی اجازت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس میں زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ جو اس مردار میں اور کچھ یہ جو بتایا گیا ہے خون ہے، اس میں کچھ حلال بھی ہے، ایکسیپشنز بھی بتائے ہیں جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتے ہیں اور صحیح حدیث سے پتہ چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے لیے 2 طرح کے مردار اور 2 طرح کے خون حلال کیے گئے ہیں۔ تو وہ 2 طرح کے مردار کون سے ہیں؟ مچھلی اور ٹڈھی، یہ مردار میں آ جاتے ہیں۔ اور خون کون سے ہیں؟ کلیجی اور تلی، یہ جمے ہوئے خون کے ایگزامپلس ہیں، کلیجی اور تلی، یہ جو ہیں یہ حلال ہیں، ٹھیک ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ یہ 2 مردار اور 2 خون یہ حلال ہیں۔ اچھا، اب یہ جو سمندر کا جو جانور ہوتا ہے مچھلی، تو صرف مچھلی حلال ہے یا اور بھی چیزیں ہو جاتی ہیں؟ تو اس میں یہ پتا ہونا چاہیے کہ سمندر کے جو جانور ہیں جو پانی میں رہتے ہیں اور پانی سے نکالنے پر جو مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ حلال ہیں، بشرطے کہ وہ پوائزنس نہ ہو، نقصان دینے والے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات پتا ہونی چاہیے۔ تو یہ ہو گیا کہ حرام کیا گیا تم پر مردار اور خون، اور آگے کیا حرام کیا گیا ہے؟ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ، اور گوشت خنزیر کا، خنزیر کا گوشت یہ بھی حرام ہے۔ اور خالی یہاں گوشت کہا گیا ہے، لیکن عموماً لوگ جو ہیں یوز کرتے ہیں گوشت کو میجر کوانٹٹی میں، لیکن گوشت کے ساتھ ساتھ ہر چیز جو ہے خنزیر کی وہ حرام ہی ہے، چاہے اس کی خال ہو، چاہے اس کا جو ہے فیٹ ہے، چاہے اس کے بال ہیں، کچھ بھی ہیں، سب حرام ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کیوں حرام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اس کے بارے میں فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کیونکہ یہ گندگی ہے، رجس گندگی ہے۔ خنزیر دیکھیں بہت ساری قباحتیں ہوتی ہیں خنزیر میں، یہ ناپاک جانور تو ہے ہی، گندا بھی ہے، گندگی کھاتا ہے، یہ چارہ وارہ بھی کھاتا ہے، لیکن غلاظت پخانہ وغیرہ بھی یہ کھاتا ہے۔ اور اس کا جو مزاج ہے نا وہ بے غیرتی والا مزاج ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا۔ اور بھی حکمتیں ہیں جو ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن بھی چیزوں کو حرام کیا ہے نا اس چیز کے جو ہوتے ہیں نا جسمانی نقصانات تو بھی ہوتے ہیں، ساتھ میں اخلاقی اور دینی نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اب جیسے یہ خنزیر ہی ہے، بے غیرتی والا جانور ہے، اب کوئی انسان اسے کھائے گا اس طرح کے جانور کو تو اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ اس کا ایٹیٹیوڈ اور وہ سب بھی اسی طرح کا ہو جائے گا نا، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں آج دنیا میں کہ ایسے لوگوں کا کس طرح بے غیرتی والا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ریلیشن شپس وغیرہ میں، ہے نا۔ تو وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اس کے بعد وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جو پکارا گیا واسطے غیر اللہ کے بھی اس کو، یہ بھی حرام ہے۔ یہ جو اہلا ہے، اہلا سے ہے، اہلا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پکارنا، اور کیا مطلب ہوتا ہے؟ بلند آواز کرنا کسی چیز کے ساتھ۔ اب دیکھیں جب مسلمان ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں کسی جانور کو اللہ کا نام لے کر، لیکن جب مشرک ذبح کرتے ہیں تو وہ اپنے بت کا، اپنے معبود کا نام لیتے ہیں، ہے نا، اس کا نام بلند کرتے ہیں، اس لیے یہاں اہلا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یعنی ذبح کرتے ہوئے جو لفظ پکارا گیا ہو وہ اللہ کا نہیں بلکہ غیر اللہ کا ہو، کسی بت کے لیے، کسی بزرگ کے لیے، داتا کے لیے، پیر صاحب کے لیے نظر نیاز جیسے کی جاتی ہے، فلاں قبر والے کے لیے ہو، یعنی کہ منہ سے مان لو وہ بسم اللہ کہہ بھی رہا ہے لیکن اس کی نیت درست نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کی نیت ہے، بھلے ہی منہ سے وہ بسم اللہ کہہ بھی رہا ہو تو بھی یہ حرام ہی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے شرک ہے، فاسد عقیدہ ہے، اس لیے، ہے نا۔ اب دور جاہلیت میں اسلام سے پہلے بھی کیا ہوتا تھا؟ یہ لوگ جو ہے ذبح کرتے تھے بتوں کے نام پر، یا بعض وقت جنوں کے نام پر، فرشتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے جانوروں کو۔ تو وہ جب ذبح کرتے تھے بتوں کے نام پر تو زور سے پکار کر کہتے تھے کہ یہ جانور ہبل یا لات یا وغیرہ جو بھی ان کے نام تھے ان کے نام پر مطلب ذبح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ اللہ کو بھی مانتے تھے، ہے نا، لیکن شریک بھی کرتے تھے نا۔ اب اب نام جو ہے اگر زور سے بھی نہ پکارا گیا ہو، دل میں بھی اگر لیا ہو، مطلب ان کے بتوں کا نام، یعنی کہ منہ سے تو کہہ رہے ہیں بسم اللہ لیکن نیت کیا ہے؟ وہ بت کی ہے، تو ایسا جانور بھی حرام ہی رہے گا، بھلے ہی شرعی طریقے سے ذبح کیوں نہ کر رہے ہوں۔ یہ بات کلیئر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرمایا والمنخنقہ، اور گلا گھٹ کر مرنے والی، یعنی کہ یہ حرام کی کیٹیگری میں بتائے جا رہے ہیں سارے کے سارے، یہ دھیان رہے کہ جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے
या तो देखें खुद गला घुट जाए कि जिस रस्सी से वो जानवर खूंटे से बंधा रहता है, कभी-कभी उसी रस्सी में, उसी जंजीर में उसका गला फँस जाता है और वो मर जाता है फांसी लग के, है ना? गला दब के मर जाता है। तो इस तरह जो मरते हैं वो फिर हराम हो जाते हैं, उनको नहीं खा सकते। और इसी तरह ये तो हो गया वल मुनखनिका, फिर है वल मौकूज़ा, चोट लगकर मरने वाले। वो जानवर जो चोट लगकर मरते हैं। हुँ? अब चोट या तो जैसे कुछ लोग क्या करते हैं जब ये है उनको खाना होता है, उस जानवर को पकाना होता है तो उसको कैसे मारते हैं? लाठी से मार-मार कर, डंडे से मार-मार कर उसको मार के फिर उसको कत्ल करके फिर उसको खाते हैं। कुछ कुछ जगह ये भी रिवाज होता है। हुँ? तो अगर जानवर को पत्थर, लाठी, डंडे वगैरह से मारा गया हो और वो मर जाए या जैसे कभी गाड़ी से टक्कर लगकर चोट खाकर जानवर मर जाए, तो सख्त चोट, ये जो वक़्ज़ होता है, सख्त चोट को कहते हैं। तो ऐसे जानवर भी फिर हलाल नहीं होते, हराम हो जाते हैं। और आज के ज़माने में देखें जो स्टनिंग करते हैं और स्टनिंग करके बहुत सारे जानवर स्टनिंग के दौरान ही मर जाते हैं, जैसे चिकन भी। तो इस प्रोसेस में मर जाते हैं ना काफ़ी जानवर, तो इस चीज़ का बहुत एहतियात करना होता है। ये सब मल वल मौकूज़ा की कैटेगरी में फिर आ जाएँगे ना। फिर आगे क्या है? वल मुतरद्दिया, और बुलंदी से गिरकर मरने वाली। वो जानवर जो ऊंचाई से गिरकर मर जाएं, जैसे पहाड़ी पे चढ़ गया कोई जानवर और ऊपर से लुढ़क गया, गिर गया, या छत पे चढ़ जाती हैं बकरियां वगैरह, छत से गिरकर मर जाएं। किसी भी बुलंदी से गिरकर जो मर जाएं वो सब हराम में आ जाती हैं। वन नतीहा, और सींग लगकर मरने वाली। सींग आपस में लड़ पड़ते हैं जानवर एक दूसरे से, सेम कैटेगरी के है ना, आपस में सींग मार मार के मार दे कोई एक दूसरे को, या कोई बड़ा जानवर आए वो मार दे, अपने सींग से टक्कर मार दे। तो अगर वो मर जाता है इस केस में तो वो भी हराम होगा, उसको नहीं खा सकते मुसलमान। ठीक है। फिर वमा अकलस सबो, और जिसे खा जाए दरिंदा। कौन से जानवर हराम है? जिसे दरिंदा खा जाए। ठीक है। अब ये जो है ना दरिंदे, जैसे कि चीता, शेर वगैरह, जब ये मारते हैं किसी जानवर को तो उसकी चीर-फाड़ कर देते हैं ना, और उसमें से थोड़ा-सा खाते हैं, बाकी का जो है छोड़ देते हैं वहीं पे। तो वो जो जानवर रह जाता है बाकी छुड़ा हुआ, वो भी हराम होता है, ये नहीं कि उसको खा लिया जाए। ठीक? तो वमा अकलस सबुर इल्ला मा ज़क्कैतुम, अब इसमें भी हमें एक्सेप्शन बता दिए गए, मगर जिसको ज़िबा कर लिया तुमने। यानी कि ये जो जानवर अभी पीछे बताए गए हैं, जो गला घुटकर मरने वाले, चोट लगकर मरने वाले, बुलंदी से गिरकर, सींग लगकर, अगर वो अभी इसको मान लो गला घुटा ही है, थोड़ा-सा अभी अनकॉन्शियस हुआ, मरा नहीं है, चोट लगी है, अभी मरा नहीं है, बुलंदी से गिर गया लेकिन मरा नहीं है, जान नहीं निकली है, सींग लगा है, अभी जान नहीं निकली है, तो अभी अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? इल्ला मा ज़क्कैतुम, मगर जिसको ज़िबह कर लिया तुमने। यानी कि अभी जानवर मरा नहीं है और उससे पहले ही आपने उसको ज़िबा कर लिया शही शरई तरीके से, तो फिर वो हलाल हो जाएगा, उसको आप खा सकते हैं। शरई तरीके से ज़िबा मतलब बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर कहकर उसकी रगें काटी जाएँगी, अच्छे से पूरा उसका खून बहाया जाएगा, है ना? और ज़िबा करने वाला मुसलमान या अहले किताब होगा, जो अल्लाह ताला का नाम लेकर ज़िबा कर रहा है, तो फिर ये हलाल हो जाएँगे। ठीक है? तो एक्सेप्शन भी बता दिए गए। ठीक? फिर इसके बाद देखते हैं क्या बताया जा रहा है। वमा ज़ुबिहा अलन नुसुबी, और क्या चीज़ हराम है? अब हराम पे फिर आ गए। कौन सी चीज़ और हराम है? जो ज़िबा किया गया आस्तानों पर, आस्तानों पर। नुसुब, नुसुब कहते हैं उस पत्थर को कहते हैं जो इबादत के लिए गाड़े जाते हैं ना, नस्ब किए जाते हैं, उसको कहते हैं। ख़्वाह कोई बुत हो या ऐसे ही कोई पत्थर हो जिसके सामने रखकर जो है ज़िबा किया जाए मख़सूस इबादत के लिए, पत्थर जो गाड़े जाते हैं ना जहाँ पर, तो ऐसी जगह पर जो जानवर ज़िबा किए जाएँगे ना, तो वो भी हराम होंगे। क्योंकि इन सब की बुनियाद शिर्क है ना, और आमतौर पर मुशरिकीन ही ऐसा करते हैं। हुँ? तो अब जैसे कि अब बाज़ वक़्त अब हम देखें कि जाते हैं आस्थानों पर जो है ज़िबा करते हैं जानवरों को। अल्लाह के लिए तो नहीं करते हैं ना, कि गैर अल्लाह के लिए करते हैं, पहली बात तो यही है। फिर जैसे कब्र पे ले जाकर कब्र वालों के नाम पर कुर्बानी करते हैं, और उनका मकसद क्या होता है? एक तो यही होता है ना कि वो तकब्बुर ये जो है तक़र्रुब हासिल कर लें। है ना? जो कब्र के फलाँ बुज़ुर्ग हैं, उनकी वो आखिरत में सिफ़ारिश कर दें, या दुनिया में उनका कोई हाजत पूरी नहीं हो रही है, वो हाजत पूरी कर दें। तो ये सब हराम है, जायज़ नहीं है ये सब, ठीक है? वमा ज़ुबिहा अलन नुसुब, ठीक है? यहाँ तक हमने देख लिया। फिर ये अब तक सारी बातें हो रही थी खाने-पीने की बातें, ये सब हराम है। अब आगे इम्पोर्टेंट बात देखिए क्या बताई जा रही है।
وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو تیروں پاسوں کے ذریعے. ہم؟ یہ جو قسمت معلوم کرنا ہے کسی بھی طریقے سے، یہاں تو تیروں پاسوں کی بات ہو رہی ہے کیونکہ پہلے زمانے میں ایسے ہی کرتے تھے نا. یہ ازلام جو ہے زائے لام میم سے ہے، ظلم کی جمع ہے، وہ تیر جس پر نہ لگائے ہو، یعنی کہ خالی تیر. تو بیسیکلی ہوتا کیا تھا، یہ اسلام سے پہلے بھی دور جاہلیت میں یہ طریقے چلے آ رہے تھے عربوں میں. عرب لوگ کہ لوگ جو ہے فال نکالتے تھے، وہ تیروں کے ذریعے سے اپنی قسمتیں معلوم کرتے تھے کہ فلاں کام کر لیں یا نہیں کریں. عموماً مشرکوں میں جو ہوتے تھے تین تیر رکھے رہتے تھے وہ لوگ. ایک پر لکھا ہوتا تھا کہ کام کر لو، دوسرے پر لکھا ہوتا تھا مت کرو، اور تیسرا تیر خالی ہوتا تھا، کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا. تو وہ اپنی قسمت معلوم کرنے کے لیے تیروں کو ڈالتے تھے. اگر کام کرنے کا تیر نکل آتا تو کام کو کر لیتے، اور اگر نہ کرنے کا نکلتا تو کام سے رک جاتے، بھلے کتنا بھی اچھا نفع مند کام ہو رک جاتے. اور اگر خالی تیر نکل آتا تو دوبارہ سے تیر ڈالتے رہتے جب تک کہ کرنے یا نہ کرنے والا تیر نہ نکل آتا. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں فال نکالنے کے انداز طوطوں کے ذریعے، کبوتروں کے ذریعے، نجومیوں کے پاس جا کر لوگ علم غیب کی باتیں پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا. تو یہ سب جو ہے انہی سابقہ مشرکانہ اندازوں کے سلسلہ جو ہے ابھی بھی چلا آ رہا ہے. ہمارے اسلام نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا. ہمارے اسلام نے کیا بتایا؟ ہمیں استخارہ کرنے کا طریقہ بتایا. ہم؟ لیکن مشرکین کیا کرتے تھے؟ بتوں کے پاس جاتے، وہاں بیٹھے مجاور جو ہوتا تھا اسی طرح تیروں کے ذریعے لوگوں کو بتاتا ہے کہ فلاں کام کرو یا مت کرو. اور اس پر کیا ہوتا تھا، جو بھی نکلتا تھا وہ اس کو اس بت کی رضامندی سمجھتے اور وہاں نذرانے بھی پیش کرتے تھے پھر یہ لوگ. تو یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمارے اسلام نے ہمیں استخارہ بتایا ہے. استخارہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں صحیح رہنمائی مل جاتی ہے نا. خیر کی ہم دعا کر رہے ہوتے کہ جس چیز میں بھی خیر ہو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف راستے جو ہے آسان کر دے. کوئی چیز ہمارے لیے خیر والی ہے تو اس کے لیے آسان کر دے، اور اگر وہ کام ہمارے لیے خیر والا نہیں ہے تو ہمیں اس سے الگ کر دے، اور جو کام خیر والا ہو اس کی طرف ہمیں کر دے. تو ہمیں استخارہ کرنا ہے. تو ہمیں بیسیکلی کیا پتا چل رہا ہے ابھی اس بات سے کہ کوئی بھی طریقہ جس کے ذریعے لوگ غیب کا حال معلوم کریں، وہ جیسے قسمت معلوم کریں یا جو بھی، تو وہ منع ہے، حرام ہے. چاہے وہ تیروں کے ذریعے کر رہے ہیں، یا ہاروسکوپ جو پڑھا جاتا ہے نیوز پیپر میں آتا ہے ڈیلی ڈیلی اس کو پڑھ رہے ہیں، یا کتابیں پڑھ رہے ہیں، اس طرح کی فالگیری کسی بھی طریقے سے یہ حرام ہے. ایون ہمیں فار فن یہ سب کام نہیں کرنے چاہیے. چلو پڑھ لیتے ہیں ہم مانیں گے نہیں، ایسا فار فن بھی نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں کیا بتایا گیا اس میں، آگے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں ذالکم فسق، یہ سب گناہ کے کام ہیں. یہ سب گناہ کے کام ہیں. فسق ہم؟ فسق کہتے ہیں اطاعت کی حد سے باہر نکلنا. انسان اطاعت سے باہر نکل گیا ہے، حد سے باہر. اور دیکھیں پہلے جو باتیں ہوئیں جانوروں کے سلسلے میں یہ حرام ہے، اور اسی میں یہ قسمتیں معلوم کرنا یہ بھی حرام کی کیٹیگری میں بتایا گیا ہے، بڑے گناہ ہیں. تو یہ سب کام نہیں کرنے ہیں. ٹھیک، اب آگے دیکھتے ہیں کیا بتایا جا رہا ہے اسی آیت میں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن مایوس ہو گئے وہ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے. آج کے دن کون سا دن تھا؟ یہ دن تھا عرفہ کا دن تھا. یہ حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ہجری میں 9 ذی الحجہ کا دن عرفہ کا دن تھا، جمعے کا دن تھا. یعنی کہ آج کے دن، یعنی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی. تو اس وقت کیا تھا، یہ 10 ہجری کی بات ہے. اس وقت اسلام ایک قوت اور طاقت بن کر زمین پر ظاہر ہو چکا تھا، اور اسلام کی فتوحات جو ہیں دور دور تک پھیل چکی تھی. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ آج کے دن وہ جنہوں نے کفر کیا وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. یعنی ان کی جو چاہتے تھیں اسلام کو مٹانے کی، ختم کرنے کی، ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا. ساری سازشیں، ساری کوششیں بیکار چلی گئی اسلام کو مٹانے کی. اور وہ اس بات سے مایوس ہو گئے کہ وہ اس دین کو مٹا سکیں اور لوگوں کو پھر سے کفر یا جاہلیت میں لا سکیں، لوگوں کو دین اسلام سے روک سکے. اب مایوس ہو گئے لوگ، کیونکہ دیکھیں نا حجۃ الوداع کا جو موقع تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,40,000 کا ایک بڑا مجمع تھا. ہر علاقے قبیلے کے لوگ آپ کے ساتھ شریک تھے. اتنا بڑا ہجوم دیکھ کر یہ باقی لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی تک، ان کو سمجھ آ گئی بات کہ اب تو اسلام اسٹیبلش ہو چکا، پھیل چکا، اب اس کو یہاں سے نکالا نہیں جا سکتا.
اب اس دین کو مٹایا نہیں جا سکتا. تو یہ مایوس ہو گئے، اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آج کے دن یہ جو ہے کفر کرنے والے تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو نہ تم ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ان سے مت ڈرو، دشمنوں سے مت ڈرو. اور خشیت کی بات ہو رہی ہے. خشیت کون سی خشیت؟ خوف. کون سا خوف کو خشیت کہتے ہیں؟ اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی بڑائی عظمت کی وجہ سے ہو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی وجہ سے جو خشیت دل میں آتی ہے. اور اس خوف کو بھی کہتے ہیں جو علم کے نتیجے میں انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. جیسے کہ ایک جگہ آتا ہے نا، انما یخشى اللہ من عباده علماء، اللہ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں. جیسے جیسے جتنا علم بڑھے گا اللہ کی خشیت بھی بڑھے گی. انسان میں جب حقیقی علم آ جاتا ہے نا تو پھر اس کے دل میں بندوں کا جو ہے خوف نہیں رہتا، پھر اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں آ جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ تم دین کے دشمنوں سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. اللہ نہیں تو ہمیں اس دنیا میں بھیجا، پیدا کیا اور اسی کی طرف واپس بھی جانا ہے ایک دن. ہمیشہ تو نہیں رہنا اس دنیا میں. تو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے دین پر، حلال راستے پر مضبوطی سے چلتے رہنا ہے، صبر اور استقامت کے ساتھ. اور اگر انسان ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ دشمنوں پر غلبہ عطا کرے گا اور دنیا اور آخرت دونوں میں اس انسان کو راضی کر دے گا. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آگے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن مکمل کر دیا میں نے تمہارے لیے تمہارا دین. اسی دن کی بات ہو رہی ہے. تو اس دن کیا ہوا؟ مکمل نزول ہو گیا آج کے دن. جو وحی کا ہے وہی مکمل ہو گئی، یعنی کہ شریعت کی تکمیل ہو گئی آج کے دن. اب اسلام مکمل ہو چکا، اس میں نہ کوئی کمی نہ کوئی زیادتی کی گنجائش. اب ٹھیک ہے، دین مکمل ہو گیا. اور دین صرف چند عبادتوں کا نام نہیں ہے بلکہ زندگی کا ہر شعبہ، ہر پہلو اس میں آ جاتا ہے. ہر معاملات جو ہیں انسان کے، سارے تعلقات، لین دین وغیرہ سب آ جاتا ہے. اب اس سے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہمیں پتہ چل رہی ہے یہاں پہ کہ جب دین مکمل کر دیا گیا تو اب کسی اور دین کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور قانون یا نظام کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے سب شریعت ہمیں دے دی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے دین مکمل کر دیا. اب اس دین میں مزید کچھ چیز نہ ڈالی جائے گی نہ نکالی جائے گی، اس کی ضرورت نہیں ہے. اب کہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کمی رہ گئی وہ بھی پورا کر لے، ہے نا، کہ یہ بھی نیکی کا کام ہے یہ بھی کر لے، حالانکہ اس کا قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، اس چیز کا جو نیکی کا کام لوگ کرتے ہیں نیکی سمجھتے ہوئے. جو سمجھتا ہے کہ یہ نیکی کا کام یا عبادت کا کام باقی رہ گیا تھا جس کا قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں آیا ہے نا، تو ایسا کرنا کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو جھٹلانا ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو ایسے لوگ جو بدعت کرتے ہیں، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں دین کے نام پر، اس کو نیکی سمجھتے ہوئے، پھر ان کو اپنا انجام سمجھ لینے کی ضرورت ہے اور اپنے ایمان کا ہر ایک کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے. جب دین مکمل ہو گیا تو ہم دین میں نئی نئی چیزیں کیسے لا سکتے ہیں اب، ہے نا. تو اس چیز کو غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں دیکھتے ہیں. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمام کر دی میں نے تم پر نعمت اپنی. کون سی نعمت کی بات ہو رہی ہے؟ دین اسلام کی نعمت، ہدایت کی نعمت. یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہم پر، سب سے بڑی نعمت ہم پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر دین اسلام کی نعمت جو ہے پوری کری، تمام کری. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور پسند کر لیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین. اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پسند کیا ہے بطور دین ہم سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے. اب باقی دین جو ہیں اسلام کے علاوہ وہ قابل قبول نہیں ہیں، پھر کتنے بھی اچھے ہوں. ایک اور آیت میں آتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دوسرا دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا. تو اس آیت میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جب اللہ نے ہمارے لیے اس دین اسلام کو پسند کیا ہے تو ہمیں بھی دین اسلام کی ہر چیز جو ہے پسند آنی چاہیے.
ہر حکم پر ہمیں راضی ہو جانا چاہیے، ہمارے دل کو جو ہے اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ نے پسند کیا یہ ہمارے لیے، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو یا زندگی کے کسی بھی شعبے کا معاملہ۔ اسی دین پر چلنا چاہیے ہمیں، اسی کی دعوت دوسرے لوگوں کو بھی دینی چاہیے، اور سب سے پہلے تو ہمیں پورا یقین خود ہونا چاہیے کہ یہی سچا دین ہے، کوئی اور نہیں۔ ٹھیک ہے، اب بیسیکلی اگر آپ دیکھیں اس آیت کے اس حصے کے حوالے سے، تو ایک بار ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ تم پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر یہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو، جب یہ نازل ہوئی ہے، اس کو عید مناتے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کون سی آیت ہے؟ تو یہودی نے اسی آیت کا ذکر کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس دن کو جانتے ہیں جب یہ آیت جو ہے نازل ہوئی تھی، اور اس وقت کو بھی پہچانتے ہیں، مطلب عرفات کے میدان میں تھے، اور اس وقت کو بھی جانتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی کہ جمعے کا دن تھا اور پچھلے پہر یعنی کہ عصر کا وقت تھا۔ تو بیسیکلی اس آیت اس یہودی کے اس بات کا جواب دیتے ہوئے حضرت عمر نے کیا سمجھانا چاہا اسے؟ یہی بات سمجھانی چاہیے نا کہ ہم خود ساختہ عیدیں نہیں مناتے، ہمیں سب معلوم ہے کہ کبھی آیت نازل ہوئی، کیسے ہوئی، کیا حالات تھے اور سب کچھ، لیکن ہم خود ساختہ عیدیں نہیں مناتے، بلکہ وہی ہی عید مناتے ہیں جن کا حکم اللہ اور رسول کی طرف سے ہوا ہے۔ ٹھیک، پھر آگے دیکھتے ہیں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، تو جو کوئی مجبور کیا گیا بھوک میں۔ اب یہ بیسیکلی پیچھے بتایا گیا تھا نا کیا کیا چیز جو ہے حرام ہیں، کون کون سے جانور حرام ہیں۔ اب اس کا ایک اور ایکسیپشن یہاں بتایا جا رہا ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، تو جو کوئی مجبور کیا گیا بھوک میں، غیر متجانف للاسم، غیر متجانف نہیں مائل ہونے والا، لاسم طرف گناہ کے، یعنی کہ جو کوئی مجبور کر دیا جائے بھوک میں، مخمسہ، مخمسہ جو کہتے ہیں نا سخت بھوک کو کہتے ہیں، ایسی بھوک جس میں پیٹ بالکل اندر لگ جائے، تو ایسی بھوک میں جو حرام چیز کی گئی تھی وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ شدید بھوک کی وجہ سے جب انسان مجبور ہو جائے، بے قرار ہو جائے، اس کو اپنی جان جانے کا خطرہ ہو، تو اس کیس میں یہ جو حرام چیز ہے وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن کیا ہے اس میں بھی کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، مائل ہونے والا نہ ہو گناہ کی طرف، جنفا گناہ کی طرف مائل ہونے کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس حرام چیز کو شدید بھوک میں کھا سکتا ہے انسان، لیکن شوق اور چاہت سے نہ کھائے، اور نہ ہی حد سے بڑھ کر کھائے کہ پیٹ بھر کر کھا لے، صرف اتنا کھائے کہ اپنی موت سے وہ بچ جائے، ہے نا، اتنا کھائے گا تو کوئی حرج نہیں، اپنی زندگی بچانے کے لیے کھا سکتا ہے ضرورت کے تحت اور ضرورت کی حد تک، بس یہ الاؤڈ ہے۔ اور یہ اس میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے انسانوں پر۔ پھر فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی کہ اگر اس حالت میں وہ کھا لیتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے سچویشن میں غفور الرحیم ہے، معاف کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آیت 4 پر آ جائیے اب آپ۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا کچھ حلال کیا گیا ان کے لیے۔ قل کہہ دیجئے أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، حلال کی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، اور جو سکھایا تم نے شکاری جانوروں کو، مُقَلِّبِينَ شکار کی تعلیم دینے والے، تُعَلِّمُونَهُنَّ تم سکھاتے ہو انہیں، مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ اس میں سے جو سکھایا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ تو کھاؤ اس میں سے جو وہ روکے رکھیں تم پر، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اور ذکر کرو نام اللہ کا اس پر، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ بے شک اللہ تعالیٰ جلد لینے والا ہے حساب۔ اس کا ترجمہ آیت 4 کا تفسیر دیکھتے ہیں۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ صحابہ اکرام کی بات ہو رہی ہے۔ کس سے سوال کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام بیسیکلی کوئی بھی مسئلہ آتا تو وہ اپنی رائے سے کام نہیں کر لیتے، بلکہ وہ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے حل معلوم کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود سے سوالوں کا جواب نہیں دیتے تھے اپنی مرضی سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہوتی تھی اس کے مطابق وہ جواب دیتے تھے۔ اب دیکھیں پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا، تو صحابہ اکرام اب یہاں پوچھ رہے ہیں تو پھر حلال کیا ہے؟
اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا، فرمایا کہہ دیجئے حلال کی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں. پاکیزہ چیزیں کس نے حلال کی؟ اللہ تعالیٰ نے حلال کی. اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کو کلی اختیار ہے کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کا، اس کے علاوہ کوئی اور خود سے کوئی چیز حلال حرام نہیں کر سکتا. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے کوئی چیز حلال حرام نہیں کرتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے جو وحی ہے اسی کے بیس پر حلال حرام بتاتے ہیں لوگوں کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی بیان کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے. سورہ اعراف 157 میں آتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں اور وہ حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں. ٹھیک ہے، تو پاکیزہ چیزیں، طیبات، طیبات کہتے ہیں پاکیزہ چیزیں جو صاف ستھری ہیں، خوش ذائقہ ہیں، عمدہ ہیں، اپنی ذات میں بھی وہ عمدہ ہے، صاف ستھری ہیں، اور ان کا جو اثر ہوتا ہے باڈی پر اس لحاظ سے بھی وہ پاکیزہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو طیبات میں سب آ جاتا ہے. بیسیکلی دنیا کی ہر وہ چیز جو ناپاک نہیں، گندی نہیں، تو وہ حلال ہے، سوائے جس کا حرام ہونا قرآن اور حدیث سے بتا دیا گیا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، حرام تو کچھ چیزیں ہیں اور حلال حد سے زیادہ حلال چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم شکایت کرتے رہتے ہیں، ہے نا. اور دیکھتے ہیں پھر آگے کیا بتایا گیا. ایک تو یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، اور جو سکھایا تم نے شکاری جانوروں کو، وما علمتم من الجوارح، جو سکھایا تم نے شکاری جانوروں کو. یہ بات سمجھنے کے لیے غور کریں، جوارح جارے کی جمع ہے. اب جوارح دو طرح سے اس کا مطلب نکال سکتے ہیں. ایک تو جارے کی جمع لے لیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کمانے والے، یعنی کہ غذا کمانے والے، یعنی کہ شکاری جانور. تو جوارے کہتے ہیں شکاری جانور کو. اور جارے کا مطلب اگر ہم جرح سے لیں تو جرح کہتے ہیں زخم کو. تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ زخمی کرنے والے، یعنی کہ پھر بھی مراد شکاری جانور آتا ہے. جیسے کہ شکاری جانور کو جب ہم سدھا دیتے ہیں اور وہ شکاری جانور جو ہے شکار پکڑنے جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے شکار کو زخم لگائے گا نا وہ جا کر، اس لیے ان کو جوارے کہا گیا. اور ان میں کون کون سے جانور آ جاتے ہیں؟ بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن کامنلی کتا ہے، باز، شاہین، چیتا وغیرہ یہ آتے ہیں. تو جو یہ سدھائے ہوئے شکاری جانور تمہارے لیے شکار کر کے لائیں گے تو یہ بھی حلال ہیں. اب حلال چیز بتائی جا رہی ہے نا، تو یہ بھی حلال ہیں. مقلبینا، شکار کی تعلیم دینے والے، مقلبینا یعنی کہ انسان جو ہے انہیں تعلیم دیتا ہے شکار کرنے کی. مقلبینا شکار کی تعلیم دینے والے، یعنی کہ ایسے شکاری جانور جس کو شکار کرنے کی ٹریننگ دی گئی ہو، تعلیم دی گئی ہو، اور یہ جو شکار کر کے لائیں گے تو وہ شکار حلال ہوگا. انٹرینڈ کا شکار قبول نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مطلب یہ جو شکاری جانور ہے اس میں بھی شرط ہے کہ اب آپ جو ہیں ایک شکاری جانور آپ نے چھوڑا کہ جاؤ شکار کر کے لاؤ، ہے نا، اس کو آپ نے سکھا رکھا ہے کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، بسم اللہ کر کے آپ نے اس کو چھوڑا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے. اب وہ جائے گا اور ایک جو شکار ہے خرگوش وغیرہ جو بھی ہے اس کو پکڑے گا تو وہ خود اس میں سے نہ کھائے. پہلی بات تو یہ ہے، خود اس میں سے نہیں کھائے گا، وہ بس پکڑ کے لے آئے گا. اور اکیلا جو ہے جو ٹرینڈ جانور ہے وہ ہی پکڑ کے لائے گا. اگر راستے میں اس کے ساتھ اور کوئی کتا مل گیا انٹرینڈ کتا اور وہ دونوں پکڑ کے لا رہے ہیں تو پھر وہ حلال نہیں رہے گا. تو یہ شرط ہے. ٹھیک ہے، مقلبین شکار کی تعلیم دینے والے. یہ بات کلیئر ہے. اس کے بعد ہے تعلمونہا مما علمکم اللہ، تم سکھاتے ہو انہیں اس میں سے جو سکھایا تمہیں اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا یہ چیز بھی. اب خالی دین کی باتیں نہیں، قرآن اور حدیث نہیں، جو دنیا میں معاملات ہے، دنیاوی علم ہے، یہ بھی اس کا سورس بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے. ہر علم کا سورس اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، ذہانت دی، علم عطا کیا، اور اس عقل کو استعمال کر کے وہ جانوروں کو سدھاتا ہے، سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے دیکھیں نا جب سارے علم کا سورس اللہ تعالیٰ ہی ہے، دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، تو ہر طرح کا علم جو ہے جو فائدے مند علم ہے، جو انسان کی بھلائی کے لیے ہے، وہ اچھا ہے، بھلے ہی دنیاوی ہو یا دینی ہو. نفع مند ہونا چاہیے وہ علم. اگر آپ میڈیسن پڑھ رہے ہیں، انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، یا ٹیچر ہیں،
یا جو بھی ایسا کام کر رہے ہیں، ایسے کام کا علم لے رہے ہیں جو انسان کو فائدہ پہنچائے گا، انسانیت کو فائدہ پہنچائے گا، تو پھر یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے. تو کیا پتہ چلا اس آیت سے ہمیں دنیاوی علم کی بھی فضیلت پتہ چل رہی ہے نا. دنیاوی علم بھی اگر صحیح نیت کے ساتھ صحیح طریقے سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے سیکھا جائے تو وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ اس کا بھی اصل سورس اللہ تعالیٰ ہی ہے. اب دیکھیں نا، یہ جو نئی نئی انوینشنز ہوتی ہیں آئے دن ہم دیکھتے ہیں، یا جتنی بھی انوینشنز ہوئی ہیں، تو یہ جو آئیڈیاز ہیں کہاں سے آتے ہیں؟ یہ جو آئیڈیاز ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی الہام کرتے ہیں ان لوگوں کی طرف. لیکن کس کی طرف یہ القاء ہوتے ہیں آئیڈیاز؟ یہ اسی کی طرف القاء ہوں گے جو اس میں اپنی زندگی لگایا ہوا ہوگا، قربانی دے رہا ہوگا، کوشش کر رہا ہوگا. ایسے ہی کسی عام انسان پہ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے علم دیا گیا تھا، اور کون سا علم دیا گیا تھا؟ غور کریں. دنیا بھر کی جو ساری چیزیں تھیں ان کے نام سکھائے گئے تھے نا، تو دنیاوی علم پہلے دیا گیا تھا آدم علیہ السلام کو. تو دنیاوی جو علم ہے ان کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے، دونوں ہی علم جو ہیں امپورٹنٹ ہیں. پھر آگے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ اس میں سے جو وہ روکے رکھے تم پر. یہ جو شکاری جانور ہیں جو روکے رکھے اس میں سے تم کھا سکتے ہو، اور ذکر کرو اللہ کا نام اس پر. یعنی کہ شکاری جانور جو تمہارے پکڑ کے لیے لاتے ہیں اسے کھاؤ. اب شکاری کتا جس شکار کو پکڑتا ہے تو اس کو دیکھیں اپنے دانتوں سے عموماً زخم لگاتا ہے اور شکار کا خون بہہ جاتا ہے. اسی طرح باز وغیرہ جو ہوتے ہیں، ایگل وغیرہ، ان کو بھی شکار کے لیے یوز کیا جاتا ہے، تو وہ بھی اپنے تیز بنجوں سے جاتے ہیں شکار پر، زخم لگاتے ہیں اور خون بہہ جاتا ہے. عموماً یوزولی ایسے ہوتا ہے. تو جب زخم لگتا ہے اور خون بہہ جاتا ہے تو کوئی شک نہیں کہ وہ حلال ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے. آپ نے کہا تھا کہ فرمایا تھا کہ جس شکار کے جانور کا خون بہہ جاتا ہے اور تم نے اس پر اللہ کا نام لیا ہے تو اس کو کھاؤ. لیکن مان لو اگر جانور کو جو ہے اس کی گردن سے جا کر پکڑا اور اس کا گلا دبا دیا اور خون بہا ہی نہیں، تو کیا ہوگا؟ تو حلال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو بیسیکلی اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. یہ سب پھر فقہی معاملے ہوتے ہیں. آیت سے ظاہری طور پر پتہ چل رہا ہے کہ جو اس نے روکے رکھا تم پر، پکڑے رکھا، اس میں سے کھاؤ. لیکن حدیث سے واضح ہے کہ خون بہنا ضروری ہے. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ شکار کیے ہوئے جانور کا خون نکلنا ضروری ہے تبھی حلال ہے. لیکن ہاں بعض علماء ہیں وہ کہتے ہیں بنا خون بہے اگر جانور جو پکڑ کے لا رہا ہے وہ جائز ہے. تو احتیاط کے طور پر تو بیٹر یہی ہے کہ خون بہا جس کا بہہ جائے وہ حلال سمجھا جائے، ہے نا. اور ذکر کرو اللہ کا نام اس پر. یعنی کہ جب شکاری جانور کو چھوڑا جاتا ہے شکار کر کے لانے کے لیے تو کیسے چھوڑتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا جاتا ہے. تو اس بات کے لیے یہاں اشارہ ہے. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. پھر دیکھیں، پھر وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب. پھر یہاں دیکھیں وارننگ ہے، اللہ تعالیٰ نے احکامات دے دیے، ساتھ ہی پھر دوبارہ تقوی کی بات کری. تقوی اختیار کرنے کو کہا جا رہا ہے. اللہ کا تقوی ہوگا تو انسان حلال حرام کی پرواہ کرے گا. اور ساتھ میں بتا دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. جلد حساب سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں انسان کی موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور جیسے ہی انسان کی موت آئے گی حساب کتاب قبر میں شروع ہو جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ جلد حساب ہو گیا. دوسرا کیسے جلد حساب؟ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ایک بار حساب کتاب شروع کریں گے تو شروع سے لے کے آخر تک جتنے بھی لوگ ہیں سب کا حساب بہت جلدی لے کے ختم کر دیں گے. اس لیے فرمایا اور بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اس لیے یہاں دیکھیں ہمیں اپنے حساب کی فکر دلائی جا رہی ہے اس آیت میں، اور ہمیں فکر ہونی چاہیے. بس ہم کیا ہیں کہ حلال حرام کی پرواہ نہ کریں، جو من میں آیا کھا رہے ہیں، جو من میں آیا پہن رہے ہیں، جو چاہے کر رہے ہیں. اور دیکھیں عام ہو گیا مسلمانوں میں بھی آج. تو ہم مسلمانوں کو، انسان کو ڈرنا چاہیے، اسے یاد رہنا چاہیے کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب دینا ہے نا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.